कैसर अब्बास है, इनका बेटा है 16 से 17 साल का, लेकिन वो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला है। तो यूं लगता है जैसे वो बच्चा तकरीबन 7 से 8 साल का है। उस बच्चे को 24 घंटे ऑक्सीजन लगी रहती है, तब जाकर उसकी सांसें बहाल रहती हैं। हमारी मेरी अपील है कि मरियम नवाज से कि ये आपका बेटा, मेरी सारी जिंदगी दुआएं मैं आपको देती रहूंगी, ये मेरा बच्चे का इलाज करवाया जाए। हमारे पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। मैं जब इसको देखती हूँ मेरा दिल फट जाता है। मैं कहती हूँ या अल्लाह इसकी जगह मुझे ये बीमारियां लगा दे, मैं चली जाऊँ दुनिया से, ये सही हो जाए। हमने पाकिस्तान का कोई, लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ इसका इलाज नहीं कराया। प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा। उसके फेफड़े सुकड़ रहे हैं। भाई उसके पढ़ने जाते हैं तो वो बेचारा रोता है कि मैं भी पढ़ने जाऊँ स्कूल। वो ऑक्सीजन ना खुद नहीं चलता, ना ऑक्सीजन के बगैर वो वॉशरूम जा सकता है, ना वो उठ के बैठ सकता है। अब मोमन, अगर खर्चे की बात की जाए तो कितना खर्चा एस्टिमेट लग सकता है जो इस बच्चे के इलाज के लिए? इसका खर्चा तो बहुत करोड़ों में है। इसका यहाँ पर बर्दाश्त और हमारी सकत से बहुत बाहर है, तो हम नहीं करवा सकते। तो बस बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इसको रोज देख के मरते हैं हम। जब आप दूसरे बच्चों को देखते हैं तो आपके अंदर एहसास पैदा नहीं होता कि मैं भी जाऊं उनकी तरह, खेलूं, कूदूं, हंसूं, पढ़ूं? ये एक सांस को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसके फेफड़े हैं वो इसके साथ नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकास मलिक और आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिसे हम अगर बेबस फैमिली कहें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। कैसर अब्बास है, इनका बेटा है 16 से 17 साल का, लेकिन वो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला है। अगर उसकी हम फिजिकल अब हालत देखें तो यूं लगता है जैसे वो बच्चा तकरीबन 7 से 8 साल का है। पिछले 8 या 9 सालों से वो इस मर्ज में मुब्तला है। कैसर अब्बास साहब ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इस बच्चे के इलाज के ऊपर लगा दी, मगर अभी तक ये बच्चा सेहत याब नहीं हुआ। उसके फेफड़े अंदर से सिकुड़ गए हैं, जिसका इलाज मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान के अंदर नहीं। एक बाप को कितनी तकलीफ होती होगी कि जब उसका बेटा तकलीफ में होता है। उस बच्चे को 24 घंटे ऑक्सीजन लगी रहती है, तब जाकर उसकी सांसें बहाल रहती हैं। अगर उसकी ऑक्सीजन वाली ड्रिप निकाल ली जाए तो बच्चा तड़पने लग जाता है। तो सोचें उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी जब अपने बच्चे को इस तकलीफ में देखती होगी। हम उसके वालिद से बात करते हैं, हम उस बच्चे से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिसने अभी जिंदगी देखनी थी, लेकिन वो अब ऐसी बेबसी की हालत में है कि वो चाहता है कि कोई ऐसी पुकार हो और मैं सेहत याब हो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? सर कब से बच्चे को ये तकलीफ हुई, कितना अरसा हो गया इसको, कहाँ कहाँ पे आपने इलाज करवाए हैं? इसको तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। हमने पाकिस्तान का कोई, लाहौर का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ इसका इलाज नहीं कराया। प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, लेकिन इसके फेफड़ों का मसला ऐसा है कि इसका कोई हल नहीं निकल रहा। उसके फेफड़े सिकुड़ रहे हैं और ये खुद सांस नहीं ले सकता। इसके फेफड़े काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसका जिस्म भी नहीं बढ़ता और ये भी कमज़ोर से कमज़ोर, दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। वैसे इसकी एज 17-18 साल है, लेकिन ये देखने में 8-9 साल का बच्चा लगता है। तो हमारी अपील है मरियम नवाज़ वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, इस बच्चे के लिए कुछ मेडिकल बोर्ड, कोई डॉक्टर वगैरह, कुछ इसका बीमारी का कोई हल निकाला जाए और हमें इस मुश्किल से निकाला जाए। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा सेहतमंद हो, हंसता हो, मुस्कुराता रहे। जब आप इस बच्चे को ऐसी हालत में देखते हैं तो बच्चा नहीं कहता कि पापा मेरा कहीं से इलाज करवाएं कि मैं ठीक हो जाऊं? भाई उसके पढ़ने जाते हैं तो वो बेचारा रोता है कि मैं भी पढ़ने जाऊं स्कूल। वो ऑक्सीजन ना खुद नहीं चलता, ना ऑक्सीजन के बगैर वो वॉशरूम जा सकता है, ना वो उठ के बैठ सकता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ साथ, ना वो पढ़ाई कर सकता है, ना वो खेल सकता है। वो बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। वो अपने भाइयों को देखता है और ना बाहर क्रिकेट खेल सकता है। वो बेचारा
بس لیٹا رہتا ہے اور یہیں پہ کھانا پینا اور یہیں پہ اس نے بس زندگی اس کی یہیں پہ ہے. تو اس لیے ہماری اپیل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس بچے پہ رحم کیا جائے, اس کو دیکھا جائے. ہماری مریم نواز وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے. ویسے اگر جہاں تک میں ریسرچ کر کے آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا علاج پاکستان کے اندر نہیں. جی اس کا علاج نہیں ہے یہاں پہ. تو اب اس کا علاج کہاں کہاں پہ ممکن ہو سکتا ہے؟ خاص طور پر ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہو گئے, ہماری صوبے کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہیں, ان سے کیا درخواست کی جائے کہ خدارا ہمارے بچے کی طرف بھی دیکھیں. یہ ننھا سا بچہ ہے, یہ اپنا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے, اپنی سانسیں بحال رکھنا چاہتا ہے. اس کا علاج کہاں پہ ممکن ہے؟ اس کا ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, لنگس کا جو پھیپھڑوں کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا, وہ سنگاپور میں ہے, چائنا میں ہے, پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے. پاکستان سے باہر چائنا میں اس کا کامیاب علاج ہو رہا ہے, سنگاپور میں بھی اس کا کامیاب علاج ہو رہا ہے. تو ہماری اپیل ہے, کیونکہ ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں, ہم اس کا علاج کروا کے سرنڈر 24 گھنٹے اس کا لگا رہتا ہے, تو ہمارے اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس کا باہر کے ملکوں میں جا کے علاج کروا سکیں. اب عموماً اگر خرچے کی بات کی جائے تو کتنا خرچہ ایسٹیمیٹ لگ سکتا ہے جو اس بچے کے علاج کے لیے؟ اس کا خرچہ تو بہت کروڑوں میں ہے اس کا, یہاں پر باہر کے چائنا اور سنگاپور میں. تو اب یہ تو ہمارے برداشت اور ہماری سکت سے بہت باہر ہے, تو ہم نہیں کروا سکتے. تو بس بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو روز دیکھتے مرتے ہیں ہم. میرے بچے کیا نام ہے آپ کا؟ اسد عباس. اسد عباس, آپ اسی بستر مرگ پر اگر میں کہوں کافی عرصے سے لیٹے ہوئے ہیں, کئی سال گزر گئے. جب آپ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میں بھی جاؤں ان کی طرح, کھیلوں کودوں, ہنسوں پڑھوں؟ جی میرا بھی دل کرتا ہے, اب میں بھی دوسرے بچوں کی طرح. اب کیا درخواست کریں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے, ہمارے پی ایم شہباز شریف صاحب سے؟ میری یہی درخواست ہے کہ میرا آپریشن کیا جائے, مجھے بھیجا جائے باہر. مطلب جہاں آپ کا علاج ہو آپ کا علاج کروایا جائے وہاں سے. ناظرین, یہ وہ معصوم بچہ ہے جو خود بھی چاہتا ہے کہ میں صحت یاب ہوں, دوسرے عام لڑکوں کی طرح میں بھی کھیلوں, پڑھنے جاؤں. ابھی اس کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ جب ان کو کہیں پر لے جایا جاتا ہے ایک بستر سے یا دوسرے بستر سے, ایون کہ واش روم بھی جب ان کو کروایا جاتا ہے تب بھی یہ آکسیجن کا سلنڈر 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا ہے. جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو بچہ اتنی تکلیف میں آ جاتا ہے جس کی میں وہ بیان نہیں کر سکتا. ایک باپ بیٹھا ہے, ان سے خود پوچھ لیں. ہمارے گھروں کے اندر بھی بچے ہوتے ہیں, جب بچے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے, ایک ماں ایک باپ اس کے لیے کتنا تڑپتا ہے کہ ہمارے بچے کو کیا ہو گیا ہے. بچے کی دادی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا امی جان, یہ چھوٹا سا بچہ گھر میں ماں سے کچھ فرمائشیں بھی کرتا ہے, دادی ماں سے بھی کچھ فرمائشیں کرتا ہے, صاف ظاہر ہے اسد بھی تو آپ سے کوئی فرمائش کرتا ہوگا. بہت زیادہ کرتا ہے, یہی کہتا ہے کہ امی میرا علاج کرا دو, میں صحیح ہو جاؤں, میں دوسرے بچوں کی طرح باہر جاؤں, اسکول جاؤں, پڑھوں لکھوں. اس کا پاکستان میں علاج کوئی نہیں ہے. میری اپیل ہے کہ مریم نواز سے کہ یہ آپ کا بیٹا, میری ساری زندگی دعائیں میں آپ کو دیتی رہوں گی, یہ میرا بچے کا علاج کروایا جائے. ہمارے پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے. آپ اس کو مہربانی ہے آپ کی, آپ اس کو باہر بھیج دیں کسی ملک میں, سنگاپور, چین میں اس کا علاج ہے. آپ اس کو باہر بھیج دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. میں آپ کو ساری زندگی کے لیے دعائیں دوں گی, میرے بچے کو ٹھیک کر دیں. میں جب اس کو دیکھتی ہوں میرا دل پھٹ جاتا ہے. یعنی میں کہتی ہوں یا اللہ اس کی جگہ مجھے یہ بیماریاں لگا دیں, میں چلی جاؤں دنیا سے, یہ صحیح ہو جائے. اب میری اپیل ہے کہ یہ بچے کو ٹھیک کیا جائے. اس کو کسی وقت بھی یہ دیکھتی ہوں, یہ نہ بات میں جاتا ہے, نہ نہا سکتا, نہ بول سکتا ہے. کبھی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی. میرا بیٹا اتنا خرچہ نہیں کر سکتا. میں اپنے بچے کو یہی سمجھاتی ہوں کہ ہماری اپیل ہے کہ آپ نواز شریف بے نظیر وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی, یہ نواز سے بھی کہ اس کا علاج کرایا جائے, اس کو باہر بھیجا جائے. یہاں ہمارے پاکستان میں اس کا علاج کوئی نہیں ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سید ناصر علی بخاری صاحب, جو ان کے اہل محلہ بھی ہیں اور ایک سوشل ورکر بھی ہیں. انہوں نے خود اس بچے کو تکلیف میں دیکھا, اس کے والدین کو تکلیف میں دیکھا, اور پچھلے 8 سالوں سے اس خاندان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ہر دکھ تکلیف میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر
اس بچے کی تکلیف ہمارے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، آپ بھی کسی سے کوئی گزارش کرنا چاہیں گے؟ ہم بھی اولاد والے ہیں بھائی، نہیں دیکھا جاتا. یہ سانس کی اس کو تکلیف ہے، اس کے لنگس کا مسئلہ ہے. میں تو اپیل کرتا ہوں ہمارے حلقے کے جو ایم این اے ہیں رانا تنویر حسین وفاقی وزیر صاحب، اور جو ہمارے ایم پی ہیں وہ چیئرمین بھی ہیں لوکل گورنمنٹ کے پیر اشرف رسول صاحب سے، کہ آپ مہربانی فرمائیں. آپ پہلے بھی بہت مہربانی کر رہے ہیں ہمارے حلقے میں لوگوں پر. اس بچے کے لیے بھی آپ کی مہربانی فرمائیں کہ آپ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ سے آپ کہیں کہ اس کا علاج جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس کا علاج کیا جا سکے. سر اگر میں یہاں پر یہ بات پوچھنے کی کوشش کروں کہ علاج اس کا کس طرح سے اب ممکن ہوگا، کیا لنگس ٹرانسپلانٹ ہوں گے؟ اس کے لنگس ٹرانسپلانٹ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے جو پھیپھڑے ہیں نا وہ سکڑ رہے ہیں. اس کے لیے وہ ایک شعر بھی ہے کہ میں اس کو کھینچتا ہی رہ گیا لیکن آیا وہ میرا سانس تھا اور سانس جانے کیوں نہیں آیا. یہ ایک سانس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو اس کے پھیپھڑے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں دے رہے. تو یہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہی ہونا ہے. اگر پاکستان میں ہو سکتا ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ سے، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف سے، کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر اس کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے تو پاکستان میں کیا جا سکے. اگر باہر کے ملک میں ہوتا ہے تو باہر کے ملک میں کیا جائے. جیسے بھی اگر بورڈ تشکیل دے کے ڈاکٹرز کا تو اس کو دیکھا جائے، مہربانی فرمائی جائے. بچہ بڑی بہت زیادہ تکلیف میں ہے. سر اگر مخیر حضرات یا کسی این جی اوز والے یا کوئی ادارہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ یہ میرا نمبر بھی ہے، واٹس اپ نمبر بھی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. کوئی رابطہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. 032344939116. سر ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے. 032344939116. اچھا ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں کہ یہ بیماری آخر اس بچے کے اندر آئی کیسے، کوئی وجہ تو بتائی ہوگی. یہ بیماری ہزاروں میں سے ایک آدھے بچے کو ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں برڈ ڈیسیز. یہ برڈ الرجی کو ہوتی ہے جس سے پھیپھڑے سکڑنا شروع ہوتے ہیں دن بہ دن اور سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر سلنڈر لگتا ہے. آکسیجن کے بغیر اس کا سانس نہیں چلتا، جیسے وینٹیلیٹر ہے اس طرح اس کا یہ آکسیجن کے بغیر، سلنڈر کے بغیر سانس خود سے نہیں لے سکتا. سر اس کوئی آپ کے گھر میں تھے کوئی پرندے وغیرہ آپ نے رکھے ہوئے؟ بس کچھ تھے پہلے، جب وہ چھوٹا تھا تب تھے. آہستہ آہستہ اس کو سانس کی پرابلم شروع ہوئی، پھر ہم نے گھر سے ہر چیز ختم کر دی، لیکن وہ پرابلم بڑھتی سکڑنا شروع ہو گئی. کیونکہ ایک بار جب کوئی جراثیم برڈ سے لگتا ہے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتا. اس کا ایک ہی حل ہے، ٹرانسپلانٹ ہوگا تو یہ بھی زندگی جیے گا اور بچوں کے ساتھ کھیلے گا بھی اور پڑھے گا بھی. میں حکام بالا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس بچے کی تکلیف کو سمجھیں، ان کے والدین کی تکلیف کو سمجھیں جنہوں نے پچھلے 8 سال اس بچے کی تکلیف کو برداشت کیا. وہ بچہ جو نہ سو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ہی خود چلنے کے قابل ہے، اور آکسیجن پر اس کی زندگی اور اس آکسیجن سلنڈر پر اس کی زندگی یہاں تک محدود ہے. خدارا جہاں بھی ممکن ہے، جس جگہ پہ بھی ممکن ہے، اس کا علاج کروایا جائے. مریم نواز صاحبہ، وزیر اعلیٰ، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے صدر ملک کے، ان سے بھی میں درخواست کروں گا خدارا اس بچے کی تکلیف کو سمجھے، اس بچے کا علاج کروائیں.